कैसे हैं साथियों। एक सवाल अक्सर उठाया जाता है कि खित्ता पाकिस्तान में रहने वाले दरिया सिंध के इधर उधर रहने वाले लोग दोनों तरफ ये हैं कौन तारीखी लिहाज से। ये इंडस वैली के बच्चे हैं, दरिया सिंध के कदीम बासी हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के रहने वालों की औलादें हैं, आर्यंस हैं, तुर्क हैं, अरबी हैं, फारसी हैं या मंगोलों के डिसेंडेंट्स हैं, उनकी नस्लों में से हैं। दरअसल पाकिस्तान का नाम तकसीम हिंदुस्तान के वक्त इस बड़ी कन्फ्यूजन की वजह बना जो आज तक जारी है, और इससे पाकिस्तानियों की शनाख्त, जो उनकी तारीखी शनाख्त थी, वो उनसे छिन गई। हम इस वीलॉग में तारीखी तौर पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो रेफरेंस और आसार मौजूद हैं उनके मुताबिक खित्ता पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं कौन। साथियों, ये कच्ची दीवारें जो आपको नजर आ रही हैं तकरीबन 9000 साल पहले कायम होने वाले दुनिया के सबसे बड़े शहर मेहरगढ़ के खंडरात हैं। ये जगह मौजूदा पाकिस्तानी सूबे बलूचिस्तान के ज़िला बोलान में है। ये वो मुकाम है जहाँ से इंसानी तारीख की पहली और सबसे बड़ी मालूम तहजीब का, सिविलाइजेशन का आगाज़ हुआ था, यानी वादी सिंध की तहजीब, इंडस वैली की तहजीब, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यहाँ से मेहरगढ़ से ये तहजीब, सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है और मौजूदा पाकिस्तान और भारत के एक हिस्से तक फैल जाती है। तकरीबन 8,800,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैली इस तहजीब में 5 बड़े वसी और शहर थे और 2000 छोटे बड़े गांव और कस्बात थे। इन आबादियों में कम से कम 10 लाख लोग रहते थे। इस तहजीब को दरिया सिंध के बहते धारों ने पाला था। ये लोग पानी पर कश्तियाँ चलाते थे, खेत उगाते थे, मछली खाते थे, पक्के घरों में रहते थे, नहाने के लिए बड़े बड़े तालाब अलग से बनाते थे, दूर दराज इलाकों से तिजारत करते थे। ये मर्द औरत सब जेवरात पहनते थे। इनके कितने ही त्यौहार थे, त्योहारों में रक्स थे, रक्स करते मुजस्समे मिले हैं। यहाँ से ऐसी तस्वीरें मिली हैं मोहरों के ऊपर जिनसे ये साबित होता है। गर्ज के ये अपने दौर के मॉडर्न तरक्की याफ्ता लोग थे। हजारों बरस तक ये तहजीब फलती फूलती रही, लेकिन 3900 ईयर्स पहले न जाने क्या हुआ कि ये सब कुछ तारीख से अचानक गायब हो गया। पूरी सिविलाइजेशन कहीं खो गई। हड़प्पन तहजीब यूं गायब हुई कि 3500 बरस तक यहाँ के रहने वालों को ये भी नहीं पता था कि वो एक अजीम शान तहजीब के खंडरात के ऊपर खड़े हैं। हिंदुस्तान में कितनी ही दुनियाओं के लोग आए, चीनी आए, यूनानी, अरबी, अफगानी, अल्खानी, सभी आए, लेकिन ये तमाम लोग इस कदीम तहजीब की मौजूदगी से बेखबर रहे। हालांकि इस कदीम तहजीब के कुछ ना कुछ खंडरात तो लोगों के सामने थे, मुकामी लोग इन्हें देखते थे, लेकिन वो इनकी तारीखी अहमियत को नहीं समझ पाए थे। कोई इसे मुर्दों का टीला तो कोई इसे कदीम जिन्नात की बसाई हुई बस्ती समझता रहा था। इसी नासमझी और बेकदरी के बायस इसके दरो दीवार वक्त की गर्द में दफन होकर मिटते जाते थे। ताहम इससे पहले कि ये तहजीब, कदीम तहजीब के आसार चुपचाप वक्त का लिबादा ओढ़कर अपनी आखिरी निशानी भी ख़त्म कर देते, कुछ लोगों का ध्यान इन बचे कुचे खंडरात की जानिब ज़रा गहराई से चला गया। फिर उस दरियाफ्त के सफ़र का आगाज़ हुआ जिसने कदम कदम पर माहिरीन को हैरान किया। माय क्यूरियस फेलोज, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जिस शहर को सबसे पहले दरियाफ्त किया गया था वो पंजाब में हड़प्पा का इलाका था। आप में से बहुत से लोग शायद हड़प्पा गए हों। ये पंजाब में साहिवाल के करीब ही वाक़या है। इस शहर की कुछ छोटी छोटी दीवारें और चंद एक दूसरे आसार ही आज बाकी रह गए हैं। ताहम 200 बरस पहले इस शहर का खासा हिस्सा सही सलामत था। इस जगह बड़ी बड़ी दीवारें भी थीं, लेकिन मसला ये था कि मुकामी लोग चूँकि इसकी अहमियत से वाकिफ़ नहीं थे, सो वो इसे बेध्यानी में बहुत नुकसान पहुँचाते थे। लोग इसकी ईंटें उठाकर मकानात और सड़कों की तामीर में लगा लिया करते थे। फिर बरतानवी हुकूमत के दौर में जब मुल्तान से लाहौर रेलवे ट्रैक बिछाया गया तो भी इस शहर की शामत आई। ठेकेदारों ने यहाँ से हज़ारों ईंटें चुराकर इस रेलवे ट्रैक की तामीर में लगा दी। यूं ये शहर जो कि आसार कदीमा का बेहतरीन नमूना था, इसके खंडर भी मिट गए। चंद बुनियादों के सिवा यहाँ कुछ भी बाकी ना रहा। हड़प्पा की अहमियत साथियों सबसे पहले जिन लोगों को समझ आई, इनमें एक वो अंग्रेज जासूस था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता था। ये गोरा जेम्स लुइस था, यानी राजा रंजीत सिंह के दौर में पंजाब में जासूसी के मिशन पर आया था। वो चार्ल्स मेसन के नकली नाम से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में घूमता फिरता था। इसी सफ़र के दौरान वो एक बार हड़प्पा पहुंचा और वहाँ एक किले और कुछ इमारतों के आसार उसने देखे और ईस्ट इंडिया कंपनी को इसकी रिपोर्ट पहुंचाई। उसे यकीन हो चला था कि यहाँ यकीनन कोई बहुत बड़ा कदीम शहर आबाद था जिसे उसके ख्याल में गालबन सिकंदर आज़म ने फिर तबाह कर दिया था।
इस जगह को मुकामी लोग हड़प्पा कहा करते थे, ये भी उसने रिपोर्ट में लिखा। हड़प्पा का ये नाम कैसे पड़ गया था, इस बारे में भी कई कहानियां मशहूर हैं। एक कहानी ये है कि ये नाम पंजाबी जुबान के आम हो जाने के बाद पड़ा है। इस थ्योरी के मुताबिक हड़प्पा पंजाबी जुबान के लफ्ज़ हड़प से निकला है, यानी हड़प कर किसी चीज़ को निगल जाना। ये शहर वक्त के साथ तबाह हो गया था, इसलिए मुकामी लोग इसे हड़प कहने लगे थे, यानी ऐसा शहर जिसे तबाही ने हड़प कर लिया हो, जिसे बर्बादी निगल गई हो। कहते हैं कि हड़प ही बाद में बिगड़ कर फिर हड़प्पा बन गया। एक दूसरी कहानी ये है कि हिंदुओं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद में हरियूपिया नाम के एक शहर का जो जिक्र है वो यही हड़प्पा था। बाद में हरियूपिया बिगड़ कर किसी वक्त किसी तरह हड़प्पा बन गया। आपको पता है ट्रांसलेशन में लहजे और तलफ़ुज़ बदल जाया करते हैं। बहरहाल दोस्तों, आज इन कहानियों में से किसी एक की भी तस्दीक या तरदीद मुमकिन नहीं है। साथियों, जेम्स लुइस उर्फ चार्ल्स मैसन वो पहला शख्स था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़ों की तवज्जो हड़प्पा की तारीखी अहमियत की तरफ दिलाई। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इस जगह कोई रिसर्च कंडक्ट उस वक्त नहीं कर सकती थी। जाहिर है, पंजाब पर तो उस वक्त राजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी, उनकी इजाज़त के बगैर ये प्रोजेक्ट मुमकिन नहीं था, और अंग्रेज़ राजा रंजीत सिंह से अच्छे टर्म्स में नहीं थे। सो खुद से रिसर्च के लिए अंग्रेज़ों को तवील इंतज़ार करना पड़ा। 1839 में रंजीत सिंह की मौत हो गई। इसके तकरीबन 11 बरस बाद 11 ईयर्स के बाद 1849 में जब पंजाब पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया तो अंग्रेज़ों ने इस शहर की तरफ तवज्जो दी। बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान की तारीख पर रिसर्च के लिए एक इदारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कायम किया। 1871 में अलेक्जेंडर कनिंघम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया। वो 1885 तक डायरेक्टर रहे। उन्होंने हड़प्पा की तारीख पर रिसर्च के लिए बहुत काम शुरू किया। अलेक्जेंडर कनिंघम के हुक्म पर हड़प्पा के खंडरात में खुदाई शुरू की गई, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च शुरू की गई। इस खुदाई के दौरान एक ऐसी चीज़ मिली जिसने तारीख के बारे में बहुत बड़े बड़े नए इंकशाफात किए। इस चीज़ के बारे में कनिंघम लिखते हैं कि ये एक स्याह पत्थर पर बनी हुई सील मोहर थी। इस पर एक बैल की तस्वीर बनी थी, लेकिन इस बैल का कोहान नहीं था। इस पर कुछ अल्फाज भी लिखे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इन्हें पढ़ नहीं सकता। उन्होंने ये भी लिखा कि ये अल्फाज हिंदुस्तानी ज़ुबान के तो नहीं थे और ना ही बैल का कोहान था, तो मेरा ख्याल है कि ये सील हिंदुस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखती, क्योंकि हिंदुस्तानी बैलों की कमर पर तो कोहान होता है, वाज़े, ये तो सदियों से यहाँ के लोगों का आम मुशाहिदा है। अगर ये सील यहाँ के लोग, ये मोहर यहाँ के लोग बनाते तो बगैर कोहान वाला बैल कभी ना बनाते। सो हो ना हो, ये मोहर किसी ऐसी तहजीब से ताल्लुक़ रखती है जो हिंदुस्तानी तहजीब से खासी मुख्तलिफ थी। दोस्तों, इस सील की, इस मोहर की दरियाफ्त ने ये राज खोल दिया था कि हड़प्पा कोई आम तारीखी शहर नहीं था, बल्कि किसी गैर मामूली तौर पर कदीम और तरक्की याफ्ता तहजीब से जुड़ा हुआ एक नगीना था। कनिंघम ने यह बात भांप तो ली थी, लेकिन वो इसे पूरे तौर पर साबित नहीं कर सकते थे। इसकी वजह यह थी कि अभी टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि कदीम अशिया की उम्र का दुरुस्त अंदाज़ा लगाया जा सके, जैसा कि आज हम रेडियो कार्बन डेटिंग से ऐसा कर लेते हैं। लेकिन 19वीं सदी 19th सेंचुरी में ये सहूलत दस्तयाब नहीं थी। आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स का ज़्यादातर काम अंदाज़ों पर ही चलता था। मज़ीद तहकीक के लिए वो ये करते थे कि अहम दरियाफ्तों को अजायब घरों के ख़ास माहौल में रखने के लिए साथ ले जाते थे। तो वो हड़प्पन सील जो कनिंघम को मिली थी वो भी ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन ले जाई गई और आज तक वही महफूज है। उस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो वो अपनी कॉलोनी से, दीगर कॉलोनी से भी तमाम नवादरात, एंटीक्स उठाकर अपने यहाँ बरतानिया ही ले जाया करते थे। अब दोस्तों, शुरू में तो आर्कियोलॉजिस्ट कनिंघम ने यह कह दिया था कि ये सील हिंदुस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन जल्द ही सूरत हाल उस वक्त बदल गई जब मोहर पर लिखी तहरीर के बारे में मज़ीद तहकीकात सामने आई। 1877 में कनिंघम ने लिखा कि सील पर जो अल्फाज हैं वो असल में एक कदीम हिंदी स्क्रिप्ट टेक्स्ट के हैं, जो कि 5वीं सेंचुरी BCE से पहले, 5th सेंचुरी BCE से पहले, यानी 2500 बरस पहले के ज़माने से ताल्लुक़ रखता है ये स्क्रिप्ट। जब ये तहकीकात चल रही थी तो साथ साथ हड़प्पा में खुदाई का काम भी हो रहा था। 1880 की दहाई में, 1880s में, यहाँ से मज़ीद 2 मोहरें, सील्स बरामद हो गई। इनमें से एक पर उसी जानवर की तस्वीर बनी थी जो कनिंघम को मिलने वाली पहली मोहर पर बनी हुई थी, यानी बगैर कोहान वाला बैल। लेकिन कनिंघम के पास जो सील थी उसमें जानवर की तस्वीर ज़्यादा वाज़े नहीं थी पहले वाली में।
اس لیے وہ اسے بیل سمجھ بیٹھے تھے، لیکن 1880 میں ملنے والی جو نئی سیل تھی، دوسری سیل، یہ کافی واضح تھی۔ اسے دیکھنے پر ماہرین کو معلوم ہوا کہ یہ کسی بیل کی نہیں بلکہ یونیکارن کی تصویر ہے، یعنی گھوڑے جیسا ایک خیالی جانور جس کے ماتھے پر سینگ ہوتا ہے۔ قدیم لوک داستانوں میں ایسے ایک جانور کا ذکر آیا کرتا تھا، لیکن حقیقت میں ایسا کوئی جانور کسی نے کبھی دیکھا نہیں، نہ اس کے کبھی آثار ملے۔ گریک اور رومن ہسٹری میں ایسے ایک جانور یونیکارن کا ذکر بہرحال ملتا ہے، اور جن کہانیوں میں ملتا ہے ان میں اس کا تعلق دریائے سندھ اور اس کے گرد بسنے والے علاقوں سے ہی جوڑا جاتا ہے، یعنی انڈس ویلی سویلائزیشن سے، انڈیا سے۔ یہ مہر بھی دوستو، یہ سیل بھی یہی بتا رہی تھی کہ یونیکارن کا تصور انڈس ویلی سے ہوتا ہوا ہی یورپ تک پہنچا تھا۔ تو خیر ساتھیو، 1912 میں ان تینوں سیلز کی تصاویر جرنل آف دی رائل ایشیاٹک سوسائٹی میں شائع کی گئیں۔ 1912 میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل جان مارشل تھے۔ انہوں نے یہ تینوں تصاویر دیکھیں تو انہیں ہڑپا میں خاص دلچسپی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے یہاں کھدائی کا کام، آرکیولوجیکل ریسرچ کا کام مزید تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ نئی کھدائی کے دوران 2 اور سیلز سمیت کئی دوسری اشیاء بھی برآمد ہو گئی۔ اب جان مارشل کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو ہڑپا ضرور کسی بڑی دریافت کا پہلا دروازہ ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہڑپا کی کھدائی ہندوستان کی تاریخ کے ایسے دروازے کھول سکتی ہے جس سے اس خطے کی تاریخ کے بارے میں بالکل نئی باتیں سامنے آئیں گی۔ چنانچہ جان مارشل ہڑپا پر کام کرواتے چلے گئے۔ 1921 سے لے کر 1924، 1921 سے 1924 تک یہاں انڈین آرکیولوجسٹ دیا رام سہنی کی نگرانی میں کھدائی کا کام جاری رہا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ محض ایک شہر کی کھدائی سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کتنی بڑی اور قدیم تہذیب کا ایک حصہ ہے، اور یہ کہ جس تہذیب کا یہ حصہ ہے وہ کتنے بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اسی دور میں یعنی 1919 اور 20، 1990 اور 20 کے لگ بھگ ایک نئی دریافت ہوئی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ڈسکوری تھی اسی سلسلے کے ایک اور بڑے شہر کی دریافت، اور یہ شہر تھا موہنجو دڑو۔ موہنجو دڑو سندھ کے شہر لاڑکانہ کے قریب ہی دریافت ہوا تھا۔ سندھی زبان میں موہنجو دڑو کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلا، ماؤنٹ آف دا ڈیڈس۔ اس جگہ کو ایسا کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تاریخ میں کہیں کھو گئی ہے۔ ممکن ہے کسی دور میں مقامی لوگوں کو یہاں کے ٹیلوں سے لاشیں یا ہڈیاں ملتی ہوں، ان کے ڈھانچے ملتے ہوں، جس کی وجہ سے اس کا نام مردوں کا ٹیلا پڑ گیا۔ تو خیر، آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ماہرین نے جب اس جگہ کا جائزہ لیا تو انہیں یہاں پر ایک گنبد نما عمارت ملی۔ وہ شروع میں سمجھے کہ شاید یہ بدھ مت کی کوئی عبادت گاہ رہی ہو اور یہاں اسی مذہب کا کوئی قدیم شہر بھی موجود رہا ہو۔ انہوں نے اس جگہ ٹیلوں کو اب کھودنا شروع کیا۔ کھدائی کے دوران ایک آرکیولوجسٹ ایکسپرٹ ریکھل داس بینرجی کو کچھ مہریں، کچھ سیلز مل گئیں۔ یہ بالکل ویسی ہی سیلز تھیں جیسی یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہڑپا سے برآمد ہوئی تھیں، یعنی ان سیلز پر بھی وہی یونیکارنز بنے ہوئے تھے۔ اس دریافت نے تو چاروں طرف کھلبلی مچا دی ریسرچرز میں۔ ماہرین کو معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں شہر تو کسی ایک ہی تہذیب کا حصہ تھے۔ جلد ہی آرکیولوجسٹ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ تازہ دریافت ہونے والی تہذیب باقی ہندوستانی تہذیبوں سے کافی مختلف بھی ہے۔ باقی سے مراد کہ یہ بدھ مت یا ہندو مت جو کہ بعد میں آئی یا کسی دوسری قدیم معلوم سویلائزیشن سے نکلی ہوئی نہیں لگتی اور نہ ان کا حصہ معلوم ہوتی ہے۔ یہ بالکل جداگانہ انداز میں پروان چڑھی ہوئی لگتی ہے، کیونکہ اس کے آثار میں کوئی ایسا اثر نہیں تھا، کوئی ایسی نشانی نہیں تھی جس سے پتہ چلے کہ اس کی جڑیں کسی بیرونی یعنی ہندوستان کے باہر کی کسی جگہ سے آئی ہوئی ہوں، یا جو بعد میں تہذیبیں آئیں ان سے یہ ملتی ہو، یعنی ان سے قدیم ثابت ہو رہی تھی، یا پھر یہاں کی کوئی معلوم تہذیب اس کی ایوولوشن کا نتیجہ ہو، ایسا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ تہذیب مکمل طور پر مقامی لوگوں نے ہی پروان چڑھائی تھی، اور وہ بھی کسی بیرونی مدد کے بغیر۔ جان مارشل ساتھیوں وادی سندھ کی تہذیب کے گرویدہ تو ہو گئے تھے، لیکن جدید ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس تہذیب کی درست عمر کا تعین نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کا بس اندازہ تھا کہ یہ تہذیب کم از کم 3000 برس پرانی تو ضرور ہونی چاہیے، لیکن ان کا یہ اندازہ بالکل غلط تھا۔ بہت جلد ثابت ہو گیا کہ یہ تہذیب ان کے اندازوں سے کہیں زیادہ قدیم ہے۔ اب یہ اندازہ کیسے ہوا؟ تو ساتھیوں، ہڑپا اور موہنجو دڑو کے بارے میں ریسرچ جب انٹرنیشنل لیول پر شائع ہوئی تو دنیا بھر کے ماہرین نے اسے بغور دیکھنا شروع کیا۔ ان میں میسوپوٹیمیا یعنی عراق میں قدیم شہروں پر تحقیق کرنے والے لوگ بھی شامل تھے۔ یہ ماہرین یونیکارن والی سیلز دیکھ کر چونک اٹھے۔
انہوں نے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا سے رابطے کیے. انہوں نے بتایا کہ ان سیلز سے بہت زیادہ ملتی جلتی سیلز تو عراق سے بھی ملی ہیں جو 4000 برس سے زیادہ پرانی ہیں. یعنی اس بات کے کچھ ثبوت ملے کہ یہ تہذیب کم از کم میسوپوٹیمیا میں آباد ہونے والی تہذیبوں کے قریب کی تو ضرور ہے. 4 سے 5000 سال پرانی تو لازمی ہے. عراقی یعنی میسوپوٹیمین علاقوں میں جو تہذیبیں بسیں ان کے ماہرین نے تو یہ تھیوریز بھی پیش کر دی تھیں کہ شاید ہڑپا اور موہنجودڑو کو بسانے والے لوگ عراق سے گئے تھے. آپ جانتے ہیں کہ قدیم میسوپوٹیمیا کی پہلی تہذیب کو سومیرین سویلائزیشن کہا جاتا ہے جنہوں نے کہ لکھنا بھی شروع کیا تھا. اسی مناسبت سے شروع میں انڈس ویلی سویلائزیشن کو انڈو سومیرین سویلائزیشن کا نام دے دیا گیا. تاہم سومیرین سویلائزیشن کے ایک ایکسپرٹ آرنسٹ میکے ہندوستان آئے اور غالباً انہی کے کہنے پر جان مارشل نے انڈو سومیرین سویلائزیشن کا نام چھوڑ کر اسے محض انڈس ویلی سویلائزیشن کہنا شروع کر دیا. آرنسٹ میکے کی آمد انڈس ویلی سویلائزیشن پر ریسرچ میں ایک انقلابی سٹیپ تھا. انہوں نے 1926 سے 1931 تک موہنجودڑو میں بہت محنت سے کھدائی کروائی، آرکیولوجیکل ریسرچ کروائی. اس کھدائی کے دوران یہ شہر اپنی موجودہ شکل و صورت میں جیسا کہ آج آپ کو نظر آتا ہے وہ مٹی کے نیچے سے باہر نکل آیا، برآمد ہو گیا. جس حالت میں آج آپ موہنجودڑو کو دیکھتے ہیں وہ دراصل آرنسٹ میکے کی کوششوں کا ایک پھل ہے. یہ وہ شہر تھا ساتھیوں جس میں کہ گلیاں تھیں، سیوریج لائنز تھیں، دیواریں، سب کچھ موجود تھا جو ایک قدیم بھرپور شہر میں ہونا چاہیے. لیکن اس میں ان سب کے علاوہ 2 اور بھی چیزیں تھیں اور یہ آئیکن تھیں. ساتھیوں یہ جو مجسمہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے پریسٹ کنگ، پجاری بادشاہ کہا جاتا ہے. اسے 1920 کی دہائی 1920s میں موہنجودڑو سے نکالا گیا تھا. یہ مجسمہ اچھی حالت میں نہیں ملا تھا، اس کی حالت بہت خستہ تھی، اس کے بازو الگ ہو چکے تھے اور ناک بھی ٹوٹ چکی تھی، چہرے پر ایک بڑی سی خراش تھی. لیکن اس بچے کھچے ہزاروں سال پرانے مجسمے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے سر پر ایک تاج دکھائی دے رہا تھا. اس کے جسم پر لباس یوں تھا جیسے اس نے کوئی چادر یا شال اوڑھ رکھی ہو، اور وہ بھی پھولوں والی چادر جیسے کہ سندھی اجرک ہوتی ہے اس طرح کی. اس مجسمے کے لباس اور تاج سے ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ مجسمہ ضرور کسی بادشاہ کا ہے یا کم از کم کسی بڑے پجاری کا تو ضرور ہے جو مذہبی رسومات کو لیڈ کرتا تھا. ان دونوں وجوہات کو ملا کر اس مجسمے کو ایک نام دیا گیا اور یہ نام تھا پریسٹ کنگ، پجاری بادشاہ. اگر آپ موہنجودڑو جائیں تو وہاں دوسرے نوادرات کے ساتھ اس پجاری بادشاہ کی نقلیں بھی عام فروخت ہوتی ہیں. اس کا ایک بڑا سا مجسمہ الگ سے بھی موہنجودڑو کی سائٹ پر اب نصب کر دیا گیا ہے جو ظاہر ہے بعد میں بنایا گیا ہے. پجاری بادشاہ پریسٹ کنگ کے بعد موہنجودڑو کی دوسری اہم دریافت یہ تالاب تھا. یہ دنیا کے اولین نہانے والے تالابوں میں سے ایک ہے، غالباً سب سے قدیم. اس کی لمبائی تقریباً 39 فیٹ اور چوڑائی تقریباً 23 فیٹ اور گہرائی تقریباً 8 فیٹ ہے. تو خیر ساتھیوں، جیسے جیسے آرکیولوجسٹ موہنجودڑو شہر کا جائزہ لیتے رہے، تحقیق آگے بڑھتی رہی، ویسے ویسے اس کے کئی رازوں سے پردہ بھی اٹھتا چلا گیا. اگرچہ اس سے پہلے ساہیوال کے قریب ہڑپا شہر کی کھدائی بھی ہو چکی تھی، لیکن موہنجودڑو اس سے کہیں بہتر شکل میں محفوظ ملا تھا. چنانچہ ماہرین نے پہلی بار قدیم انڈس ویلی کے شہروں کی قریب ترین اصلی شکل دیکھنا شروع کی. صاف نظر آتا تھا کہ موہنجودڑو کو جس کسی نے بھی بسایا تھا بڑی پلاننگ کے ساتھ آباد کیا تھا. شہر میں بڑے بڑے گھر تھے، گلیوں کا جال بچھا ہوا تھا اور کنارے کنارے پکی نالیاں تھیں. گھروں سے اور شہر سے پانی نکالنے کا پورا ایک جیومیٹریکل بندوبست تھا. شہر کی مرکزی سڑک 11 میٹر 36 فیٹ سے زیادہ چوڑائی رکھتی تھی. ہر گھر میں پانی کا ایک چھوٹا سا کنواں بھی موجود تھا. یہ نظام اپنے دور کا سب سے ترقی یافتہ سسٹم تھا، کیونکہ اتنے پرانے کسی تہذیبی آثار میں یہ سب کچھ اس طرح آج تک نہیں ملا تھا. دلچسپ بات یہ ہے دوستو کہ یہ نظام 4500 سال 4500 ایئرز گزرنے کے باوجود آج بھی کام کر رہا ہے. مثلا 2022 میں 2022 میں جب سندھ میں بہت بارشیں ہوئیں تو موہنجودڑو میں جمع ہونے والا پانی انہی قدیم نالیوں کے ذریعے آرام سے باہر نکل گیا. ماہرین کا ماننا ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا سب سے بڑا شہر یہی موہنجودڑو تھا. اس کی آبادی مختلف اندازوں کے مطابق 40,000 سے 2 لاکھ تک رہی ہوگی. موہنجودڑو آج پاکستان کی قدیم تاریخ کی اہم علامت بن چکا ہے. پاکستان میں 20 روپے کے نوٹ پر جو تصویر ہے وہ دراصل موہنجودڑو ہی کی ہے. ساتھیوں، موہنجودڑو جو کہ دریائے سندھ کے قریب واقع ہے وہ بحیرہ عرب عربین سی کے ذریعے عراق اور مصر کی تہذیبوں سے تجارت کرتا تھا.
اس کا اشارہ موئنجو-دڑو سے ملنے والے ایسے پتھروں سے ملتا ہے جن پر کشتیاں بنی ہوئی ہیں۔ عراق کی قدیم تحریروں میں ملوہا نامی ایک شہر کا ذکر ہے جو دور مشرق ایسٹ میں کہیں واقع تھا۔ ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ یہ ملوہا اصل میں موئنجو-دڑو ہی تھا۔ انڈس ویلی کی دیگر آبادیاں جو کہ 2000 سے بھی زیادہ تھیں، وہ اسی شہر کے راستے عراق اور مصر کو اپنا سامان بھیجا کرتی تھیں۔ انڈس ویلی سے قیمتی پتھروں کے ہار بھی عراق ایکسپورٹ کیے جاتے تھے جنہیں وہاں کے امیر ترین لوگ پہنتے تھے۔ قدیم عراقی شہر ار کے شاہی قبرستان سے ایسے ہار ملے ہیں جنہیں انڈس ویلی میں بنایا گیا تھا، کیونکہ ان پر ایسی علامتیں ہیں جو یہاں سے ملی۔ ہمیں آثار سے ساتھیوں صاف نظر آتا ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے۔ وہ اپنی مہروں سیلز پر الفاظ لکھتے تھے جو تصویروں کی شکل میں ہوتے تھے۔ ان تحریروں کو انڈس اسکرپٹ کہا جاتا ہے۔ یورپ، انڈیا، جاپان، چین، روس اور امریکہ سے کئی ماہرین اس انڈس اسکرپٹ کو پڑھنے کی کوششیں کر چکے ہیں، تاہم وہ ابھی تک ناکام رہے ہیں۔ صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ یہ رائٹنگ سٹائل اردو اور فارسی کی طرح دائیں سے بائیں، رائٹ ٹو لیفٹ لکھا جاتا تھا۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کا ایک اور اہم پہلو ساتھیوں جو ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بہت پرامن تھے، کیونکہ اب تک ہونے والی کھدائی میں یہاں سے ہتھیار یا فوجی ساز و سامان نہیں ملا۔ کسی شہر میں حفاظتی دیواریں یا قلعے بھی موجود نہیں تھے۔ اس کے علاوہ کسی شہر میں کوئی عبادت گاہ یا محل نما عمارت بھی نہیں تھی۔ اس وجہ سے اس تہذیب کا حکومتی نظام بھی اب تک ایک راز ہے۔ مذہب کے بارے میں البتہ مجسموں اور سیل سے کچھ اندازے لگائے گئے ہیں۔ ایک مجسمہ ایک عورت کا ہے جس نے کئی ہار پہن رکھے ہیں اور سر پر تاج جیسی کوئی چیز ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کسی دیوی کا مجسمہ ہے۔ موئنجو-دڑو سے ایک اور ٹوٹی ہوئی سیل بھی ملی ہے۔ یہ 3 چہروں والے ایک دیوتا کی تصویر ہے جو آلتی پالتی مارے بیٹھا ہے۔ اس کے نیچے ایک کلہاڑا یا ایک لکڑی نما چیز بھی رکھی ہے۔ اس کے سر پر سینگوں والا تاج ہے، جبکہ اس کے گرد کچھ جانوروں کی تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں۔ یہ غالباً جانوروں کا ایک دیوتا ہوگا جس کی انہوں نے تصویر بنائی۔ ایک اور تصویر ایک پجاری کی ہے جو کسی دیوتا کے سامنے بیٹھا ہے۔ اسی طرح ایک مجسمہ ایک انسان کا ہے جو گھٹنوں پر ہاتھ رکھے یوں بیٹھا ہے جیسے عبادت کر رہا ہو۔ ان مجسموں اور سیلز سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ کچھ دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے، مذہب کی کوئی شکل تھی۔ تاہم ان کی پوجا پاٹ کے، عبادات کے طریقے وغیرہ کیا تھے، ان کے تہوار کیسے تھے، یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ دوستو 1947 تک انڈس ویلی کی ہندوستان میں 37 سائٹس دریافت ہو چکی تھیں۔ 47 میں پارٹیشن ہو گئی۔ اس کے بعد پاکستان اور بھارت میں اس تہذیب پر الگ الگ کام شروع ہوا۔ اس دوران دونوں ممالک میں 1000 سے زائد ایسی سائٹس، ایسے مقامات دریافت ہو گئے جو اس سویلائزیشن سے تعلق رکھتے تھے۔ تب یہ بات سامنے آئی کہ یہ تہذیب، یہ سویلائزیشن کم از کم 8 لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ ان 1000 میں سے 100 سے زائد سائٹس پر کسی حد تک کھدائی بھی کی گئی، آرکیولوجیکل ریسرچ کی گئی، جبکہ باقی سائٹس پر کھدائی ابھی باقی ہے۔ اب تک جو یہاں پر ریسرچ ہوئی اس میں قیمتی پتھروں کے ہار، برتن، خواتین اور مردوں کے مجسمے، کھلونا نما بیل گاڑیاں، بیلوں کی تصویروں والی سیلز، شطرنج جیسے کھیل کا سامان اور وزن تولنے کے لیے استعمال ہونے والے بارٹس بھی برآمد ہوئے ہیں۔ یہ سب چیزیں لندن، پاکستان اور بھارت کے عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ ان میں سے کچھ اصلی ہیں اور کچھ چیزیں جو وقت کے ساتھ ضائع ہو گئیں، ان کی نقلیں، ان کے ریپلیکاز تیار کر کے رکھے گئے ہیں۔ ان سائٹس پر قبرستان بھی دریافت ہوئے ہیں۔ جب یہاں پر موجود قبروں کی کھدائی کی گئی تو کچھ جگہوں پر انسانی ڈھانچوں کے ساتھ برتنوں اور روزمرہ استعمال کی مختلف چیزوں کے آثار بھی برآمد ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ مرنے کے بعد کی کسی نہ کسی شکل کی زندگی پر یقین رکھتے تھے، آفٹر لائف کا کوئی نہ کوئی تصور تھا۔ غالباً اسی لیے مردوں کے ساتھ کھانے پینے کے سامان سے بھرے برتن اور دوسری چیزیں دفن کر دی جاتی تھی تاکہ اگلی زندگی میں ان کے کام آئیں، ایسا وہ سوچتے تھے۔ ہڑپا میں قدیم قبرستان سے ملنے والے ڈھانچوں کی ہڈیوں اور دانتوں کے معائنے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر، ایوریج ایج 30 برس 30 ایئرز سے کچھ زیادہ ہوتی تھی۔ ہر 6 میں سے ایک شخص 55 برس 55 ایئرز یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ زندہ رہتا تھا۔ یہ سب دریافتیں تو ساتھیوں وقت کے ساتھ ہوتی رہیں، لیکن انڈس ویلی کے بارے میں 2 سوالات سب سے اہم تھے۔ پہلا سوال یہ کہ یہ تہذیب شروع کہاں سے ہوئی، اور دوسرا یہ کہ آخر یہ اچانک غائب کہاں ہو گئی۔ پہلے سوال کا جواب تو ماہرین نے ڈھونڈ نکالا، جو کہ ہم ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن دنیا کی پہلی معلوم سویلائزیشن قرار پا چکی ہے۔ مطلب عراقی اور مصری تہذیبوں سے بھی قدیم ہے، اور اس کا پہلا شہر بلوچستان کا شہر مہر گڑھ تھا۔
اس شہر کے کھنڈرات ضلع بولان میں آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ کیوں قدیم ہے؟ وہ اس طرح کہ عراق کے قدیم ترین شہروں میں سے سب سے پرانا شہر اور آج سے 5800 برس پہلے بسایا گیا تھا۔ اسی طرح مصر کا قدیم ترین دارالحکومت ممفس بھی 5100 برس پہلے کا ہے۔ ان سب کے مقابلے میں مہر گڑھ کی آبادی کے آثار 8 سے 9000 برس پرانے ہیں۔ اس شہر کی زیادہ سے زیادہ آبادی 20,000 تھی۔ مہر گڑھ کو 1972 میں ایک فرینچ ایکسپرٹ جین فرانسس نے دریافت کیا تھا۔ فرینچ آرکیالوجی ٹیمز نے یہاں سے برتن اور مجسموں کی شکل میں نوادرات کا ایک خزانہ برآمد کیا تھا۔ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ یہ وہ آبادی ہے جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے قیام کی وجہ بنی تھی، یعنی اسی کے شہری بعد میں انڈس ویلی کے تمام علاقوں میں آگے چلتے گئے، پھیل گئے اور انہوں نے ہی موہنجو دڑو اور ہڑپا جیسے عظیم شہروں کی پھر بنیاد رکھی۔ سچ پوچھیں تو مہر گڑھ کی تہذیب کے گرد موجود جو جگہیں ہیں، اگر ان کی کھدائی کی جائے، صبر آزما کام کیا جائے، تو بہت سے ایسے اہم ترین سوالوں کے جوابات مل سکتے ہیں جن کی صرف انڈس ویلی کو ہی نہیں پوری انسانیت کو تلاش ہے۔ لیکن بلوچستان میں ملٹری آپریشنز اور قبائلی جھگڑوں کی وجہ سے مہر گڑھ میں کھدائی اور آرکیولوجیکل سرویز فی الحال ناممکن ہے۔ حکومت بھی اس کے لیے کوئی خاص کام نہیں کر رہی، اس پہ توجہ نہیں دے رہی۔ لیکن بات یہ ہے کہ انڈس ویلی کی سینکڑوں سائٹس میں سے کچھ بھارت میں بھی ہیں، ان پر بھی وہاں خاصا کام ہوا ہے۔ انڈین آرکیولوجسٹ اور ہسٹورینز بھی انڈس ویلی سویلائزیشن کو 8 سے 9000 سال پرانی تہذیب ہی مانتے ہیں۔ ان ہسٹورینز نے انڈین ریاست ہریانہ سے ملنے والی کچھ قدیم اشیاء کا جائزہ لیا۔ وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے کہ انڈس ویلی کم از کم 8000 برس پرانی تہذیب ہے۔ مطلب اس کا آغاز معلوم کھنڈرات کے مطابق مہر گڑھ سے ہوا اور پھیلتے پھیلتے یہ 8 لاکھ مربع کلومیٹر تک وسیع ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں مصر اور عراق کی تہذیبیں آپ جان چکے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 5 سے 7000 برس پرانی ہیں۔ یہ کہنا بڑی حد تک درست ہوگا کہ معلوم قدیم ترین انسانی تہذیب دریائے سندھ کے گرد پیدا ہوئی تھی۔ اگر آپ پاکستان کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے درمیان سے دریائے سندھ ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح گزرتا ہے۔ پاکستان اور انڈین پنجاب دراصل دریائے سندھ کی تہذیب کے وارث ہیں، وہی تہذیب جسے قدیم زمانے سے ہند یا ہندوستان کہتے تھے۔ یوں ساتھیوں، پہلے سوال کا جواب تو ماہرین نے ڈھونڈ نکالا کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، یعنی مہر گڑھ اس کی شروعات تھی۔ لیکن دوسرا سوال کہ انڈس ویلی سویلائزیشن ختم کیسے ہو گئی، اس سوال کا جواب ابھی تک پردے میں ہے۔ یہ تاریخ کے ان رازوں میں سے ایک راز ہے جو اہرام مصر کی تعمیر سے بھی بڑے راز کی شکل میں موجود ہے۔ انڈس ویلی کے کچھ ماہرین اندازہ لگاتے ہیں کہ کئی برس تک بہت کم بارشوں سے خشک سالی آئی، یعنی دنیا کا موسم بدلا اور یہ تہذیب ختم ہو گئی۔ اس تھیوری کو ڈرائی سیزن تھیوری کہا جاتا ہے۔ کچھ کے خیال میں سینٹرل ایشیا کے راستے ہندوستان آنے والے آرینز نے اس تہذیب کا خاتمہ کر دیا۔ کچھ ایکسپرٹس کو لگتا ہے کہ جنگلات کی بے تحاشا کٹائی اور دریاؤں کے راستے بدلنے سے یہ تہذیب تباہ ہوئی، کیونکہ لوگوں نے یہ جگہ چھوڑنا شروع کر دی تھی اور دوسرے علاقوں میں جا کر بسنا شروع کر دیا تھا۔ اس تھیوری کو زیادہ وزن نہیں دیا جاتا۔ ہاں، ایک اور تھیوری یہ ہے کہ اس علاقے میں ایک سرسوتی دریا بہتا تھا جس کے کنارے یہ سویلائزیشن پروان چڑھ رہی تھی، لیکن 4000 برس پہلے موسموں میں کسی بڑی تبدیلی کے باعث یہ دریا سوکھ گیا، جس سے انڈس ویلی میں فصلوں کو بے تحاشا نقصان پہنچا اور یہاں سے لوگوں نے رفتہ رفتہ ہجرت اختیار کر لی، مائگریشن کر لی۔ وہ مختلف دوسری جگہوں پر جا کر آباد ہو گئے۔ ساتھیوں، آپ کے ذہن میں رہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں سویلائزیشن ختم ہو گئی تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہاں رہنے والے تمام لوگ اچانک مر کھپ گئے، ختم ہو گئے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ یا تو ہجرت کر کے کہیں اور چلے گئے یا پھر ان سے زیادہ ترقی یافتہ یا وائلنٹ لوگوں نے آ کر انہیں شکست دے دی۔ اس کے بعد فاتح لوگوں نے اپنے انداز سے نئے شہروں کی تعمیر کی اور نئے انداز سے اسی جگہ پر اپنی تہذیب کو پھر پروان چڑھایا۔ پرانے لوگ یا تو غلام بنا لیے گئے یا پھر وہ چھوٹی بستیوں میں کہیں دور جا کر بکھر کر آباد ہو گئے۔ تو اس بات پر ساتھیوں سب متفق ہیں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی ابتدائی شکل، جسے ہڑپن سویلائزیشن کہا جاتا ہے، وہ تاریخ سے واقعی غائب ہو گئی تھی۔ کیسے غائب ہوئی تھی، اس پر اختلاف ہے، لیکن اس بات پر پھر بھی کوئی اختلاف نہیں کہ یہ تہذیب راتوں رات تباہ نہیں ہوئی تھی۔ یہ بتدریج مختلف ادوار میں، پیریڈز میں زوال پذیر ہو کر ختم ہوئی، دراصل بکھر گئی۔ اسی لیے اس کے 3 حصے ہیں، جس کو پہلے کو ارلی ہڑپن پیریڈ، مڈل ہڑپن پیریڈ اور لیٹ ہڑپن پیریڈ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ساتھیوں، ایسے میں
سوال ہوگا کہ اس تہذیب کی آخری نشانی ہمیں کہاں تک ملتی ہے، یعنی ہم کب تک یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اتنے سال پہلے تک تو یہ پورے جوبن پر موجود تھی، اس کے بعد کہیں غائب ہوئی، وہ سن کیا ہے؟ ساتھیوں، انڈس ویلی سویلائزیشن کی آخری نشانیاں ہمیں 1900 BCE تک 1900 BCE تک ملتی ہیں، یعنی آج سے کوئی 3900 سال پہلے، 3900 سال پہلے تک۔ اس کے بعد اس کے شہر مکمل ویران ہو گئے۔ ان شہروں کے باسی، سن آف دا سوائل، کہاں چلے گئے؟ وہ جن کے پسینوں نے ہزاروں سال تک اس دھرتی کو سینچا تھا، وہ کدھر جا بسے؟ سچی بات ہے کہ آج کوئی نہیں جانتا۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کے خاتمے کی طرح یہاں کے لوگوں کا آخری سفر بھی ایک راز ہے۔ یہ راز شاید تبھی کھلے گا جب اس کی تمام بڑی بڑی سائٹس یا زیادہ تر سائٹس پر کھدائی ہوگی، ریسرچ ہوگی، مزید آثار ملیں گے، اینٹیکس ملیں گی، اور سب سے اہم یہ کہ انڈس اسکرپٹ کو پڑھ لیا جائے گا، کیونکہ آج تک انڈس ویلی کی قدیم تحریروں کا راز نہیں کھل سکا۔ عراق، مصر اور چین تک کی قدیم تحریروں کو پڑھ لیا گیا ہے، لیکن انڈس ویلی اسکرپٹ اب تک نہیں پڑھا جا سکا، جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں سے جو رائٹنگ سیمپلز ملے ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں، چند الفاظ اور چند جملوں سے زیادہ نہیں ہیں، جبکہ تحریر کو ڈیسائفر کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے قدیم تحریروں کو تھوڑا زیادہ مٹیریل چاہیے ہوتا ہے۔ پھر اس کے قریب کے کسی زمانے کی تحریریں بھی چاہیے ہوتی ہیں، جو کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے سلسلے میں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اگر کسی وقت یہ سب ہو گیا تو ممکن ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اپنے ماضی کے اس گمشدہ باب کا علم ہو سکے۔ ساتھیوں، ہڑپا اور موہنجو کے قدیم باسی تو نہ جانے کہاں چلے گئے، لیکن تاریخ یہ بات ہمیں ضرور بتاتی ہے کہ ان کے بعد یہاں آرینز آئے تھے۔ انہوں نے اپنی تہذیب اور شناخت دونوں کو بہت اچھے طریقے سے قائم رکھا۔ یہ لوگ ہندوستان میں کب، کیسے اور کہاں سے آئے تھے؟ یہ دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان پر کیسے چھا گئے؟ کیا آرینز کا انڈس ویلی سویلائزیشن سے کوئی تعلق تھا؟ اس سب پر ساتھیوں ہم اگلے ویلوگ میں بات کریں گے، جو اس سلسلے کا آخری ویلوگ بھی ہے۔ کیسے ہیں دوستو؟ سن 2000 میں بھارت میں ایک کتاب شائع ہوئی جس میں کچھ ایسے دعوے کیے گئے تھے جنہوں نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ دی ڈیسائفر انڈس اسکرپٹ کے نام سے یہ کتاب دو انڈین ایکسپرٹس این جھا اور این ایس راجا رام نے لکھی تھی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ دعویٰ کیا کہ وادی سندھ کی قدیم تحریریں، جنہیں انڈس ویلی اسکرپٹ کہا جاتا ہے، وہ انہوں نے ڈیسائفر کر لی ہیں، پڑھ لی ہیں۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا کیونکہ ماہرین کئی دہائیوں سے اس کی کوششیں کر رہے تھے لیکن ناکام تھے۔ پھر اس کتاب میں صرف یہی دعویٰ نہیں تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ انڈس اسکرپٹ اصل میں سنسکرت میں لکھا ہے، یعنی آرینز کی قدیم زبان میں، جس میں ان کی مذہبی تحریریں اور خاص طور پر ان کا قدیم ترین مذہبی ٹیکسٹ رگ وید لکھا گیا تھا، اس زبان میں۔ اپنی کتاب میں انہوں نے انڈس اسکرپٹ کی دو ایسی مثالیں شائع کی جنہیں انہوں نے پڑھا تھا۔ ان میں ایک تحریر انڈس ویلی کی ایک ٹوٹی ہوئی سیل پر لکھی تھی جو درست طور پر پڑھی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کتاب کے رائٹرز نے اسے ڈیجیٹل گرافکس کی مدد سے مکمل کیا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ تحریر کہتی ہے کہ سورج در حقیقت گھوڑے کی طرح ہے۔ اس کے بعد دوسری تحریر، جو کہ ایک بھارتی ریاست گجرات میں انڈس ویلی کی ایک سائٹ سے دریافت ہوئی تھی، اس کا ترجمہ انہوں نے یوں کیا کہ میں نے ان حملہ آوروں کو 1000 مرتبہ ہرایا ہے جو مجھ سے میری گھوڑوں کی دولت چھیننا چاہتے تھے۔ اس تحریر سے ساتھیوں اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ کسی حکمران یا طاقتور شخص کی تحریر ہے جس کے پاس بہت سے گھوڑے اور جانور تھے۔ اس کتاب نے اور اس میں کیے گئے دعووں نے ہندوستانی علمی حلقوں میں بلکہ دنیا میں ایک بھونچال پیدا کر دیا جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے لیے کام کرتے تھے ان لوگوں کے درمیان۔ ہندوستانی نیشنلسٹ تو اس بات پر بہت خوش تھے کہ اس کتاب نے ثابت کر دیا ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن اصل میں آرین سویلائزیشن تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرینز ہی ہندوستان کے اصلی اور قدیم باشندے ہیں ان کے نزدیک۔ ساتھیوں، یہ بہت غیر معمولی دعویٰ تھا، اس لیے انٹرنیشنل آرکیالوجسٹ چونک اٹھے۔ لیکن سائنس کا اصول آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی ایسا دعویٰ سامنے آتا ہے تو اسے اس کی فیس ویلیو پر درست نہیں مان لیا جاتا۔ اس کا کریٹیکل انالیسس ہوتا ہے، تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے کہ یہ دعویٰ سچ بھی ہے یا نہیں، اس کے ثبوت بھی موجود ہے کہ نہیں۔ ماہرین اس دعوے پر ہی حیران نہیں تھے، وہ اس بات پر بھی حیران تھے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن میں تو گھوڑے موجود ہی نہیں تھے۔ اس سویلائزیشن کی جتنی بھی سائٹس پر آج تک کھدائی ہوئی ہے وہاں سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو گھوڑے سے ملتی جلتی ہو۔ ہاتھی، بیل، چیتے، بندر، بہت سے جانوروں کی اشکال، چھوٹے چھوٹے مجسمے اور تصاویر انڈس ویلی سے برآمد ہو چکی ہیں، لیکن آج تک کوئی گھوڑا نہیں ملا۔
حتیٰ کہ انڈس سیلز پر جو یونیکارن بنا ہوا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، گھوڑا ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ انڈس ویلی کی تحریروں میں گھوڑے کا ذکر ملے اور اس کا کوئی ثبوت کسی اور جگہ ظاہر نہ ہو؟ انڈیا اور انڈیا سے باہر انڈس ویلی ایکسپرٹس نے اس کتابی دعوے کا بھرپور جائزہ لیا۔ انہوں نے کتاب میں شائع کی گئی دونوں تحریروں اور ان سیلز کا بھی جائزہ لیا جن پر وہ تحریریں مبینہ طور پر لکھی ہوئی تھیں، جن کو ڈسائفر کیا گیا تھا۔ کچھ ہی ماہ کی تحقیقات سے یہ ثابت ہو گیا کہ بھارتی رائٹرز کا دعویٰ کہ انہوں نے انڈس اسکرپٹ پڑھ لیا ہے ایک بے بنیاد اور غلط دعویٰ تھا۔ اس کلیم کو غلط ثابت کرنے والوں میں مشہور ہندوستانی ہسٹورین، آرکیولوجیکل ایکسپرٹ ایراویتھم مہادیوان بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ ایسکو پارپولا، جنہوں نے انڈس ویلی اور اس کے اسکرپٹ پر بہت کچھ لکھا ہے اور انڈین گورنمنٹ سے ایوارڈز بھی لیے ہیں، انہوں نے بھی اس دعوے کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا۔ ماہرین نے یہ بھی بتایا کہ انڈس ویلی اسکرپٹ جس انداز میں تحریر کیا گیا ہے اس کے بے شمار مطلب نکالے جا سکتے ہیں، لیکن کسی بھی مطلب کے حتمی ہونے کا ثبوت تو دینا پڑے گا۔ یوں ہی کسی کے کہنے پر ایمان لانا سائنس کا طریقہ ہرگز نہیں۔ تو ساتھیو، دونوں دعویٰ کرنے والے مورخین ثبوت نہیں دے سکے، ثابت نہیں کر سکے، تو ان کے دعوے بے وقت رہے۔ بلکہ اس کے الٹ یہ ثابت ہوا کہ کتاب میں جس ٹوٹی ہوئی سیل کی مکمل تصویر شائع کی گئی تھی، اسے جس کمپیوٹر ایکسپرٹ نے مکمل کیا تھا وہ ہندو نیشنلسٹ پروپیگنڈے سے متاثر تھا۔ مطلب اس نے غالباً ڈیجیٹل ایڈیٹنگ کر کے تحریر کو مکمل کیا تھا تاکہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی تہذیب کو آرینز کی تہذیب ثابت کیا جا سکے۔ یہ بات اس نے صحافیوں کو بتائی بھی کہ میں ہندو نیشنلسٹ پروپیگنڈے سے متاثر تھا۔ ساتھیوں، یہ ساری ریسرچ انڈیا ہی کے اخبارات پہ پبلش ہوئی اور وہیں ایکسپرٹس نے یکجا ہو کر اس دعوے کو مسترد کیا کہ قدیم انڈس ویلی سویلائزیشن کا کوئی تعلق آرین سے کبھی تھا۔ آرینز بعد میں آئے تھے، ان کا قدیم سویلائزیشن سے تعلق نہیں تھا۔ یہ بات بھی صرف دعویٰ ہی رہی رائٹرز کا کہ آرینز انڈیا کے قدیم ترین باشندے ہیں، ثابت نہیں ہو سکی۔ تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ہندوستان میں نیشنلسٹ بہت زیادہ کوششیں آج تک کر رہے ہیں کہ آرینز ہی کو ہندوستان کے قدیم ترین باشندے ثابت کیا جائے۔ اب انڈیا میں ساتھیوں یوں ہوا کہ انڈین نیشنلسٹ نے اس نئی ریسرچ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جس میں کہ آرینز کو قدیم باشندے ہونے سے ریجیکٹ کیا گیا تھا۔ انڈیا میں اس وقت بھی یعنی 2000 میں موجودہ حکمران پارٹی بی جے پی کی ہی حکومت تھی۔ بی جے پی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ 2002 میں انڈین سکولز کی کتابوں میں یہ بات شائع کروا دی کہ انڈس ویلی کی سائٹ سے گھوڑوں کے مجسمے ملے ہیں۔ یعنی بچوں کو یہ پڑھایا جانے لگا کہ انڈس ویلی سویلائزیشن اصل میں آرین سویلائزیشن تھی۔ تاہم 2 برس بعد جب کانگریس پارٹی کی حکومت آئی اور منموہن سنگھ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کتابوں سے یہ متنازع کنٹروورشل مواد ہٹا دیا۔ لیکن اس کے باوجود انڈین نیشنلسٹ اس دعوے پر آج بھی قائم ہے۔ انڈیا میں بہت سے لوگ، خاص طور پر رائٹ ونگ کے بی جے پی اور اس طرح کے دوسرے دھڑے، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہندوستان کی بعد میں پیدا ہونے والی آرین سویلائزیشن، آرین تہذیب اصل میں انڈس ویلی کی پہلی تہذیب تھی، جو کہ غلط ہے۔ ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر پنڈت نہرو بھی اسی غلط آئیڈیالوجی کا شکار تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ موہنجو دڑو اور ہڑپا میں جو کچھ ہے وہ ہماری روایات، ٹریڈیشنز میں آج بھی جاری ہے۔ یعنی وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ انڈس ویلی کے لوگ آرینز ہی تھے۔ مگر ساتھیوں، آپ پوچھئے کہ اگر آرینز کا انڈس ویلی سویلائزیشن سے، قدیم انڈس ویلی سویلائزیشن سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر یہ آخر تھے کون؟ کب اور کہاں سے ہندوستان میں وارد ہوئے؟ انڈس ویلی سویلائزیشن ختم ہونے کے بعد اس خطے میں اور کون کون لوگ آئے؟ اور موجودہ پاکستانی کیا آرینز ہیں یا کسی اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ ساتھیوں، آرینز اصل میں غیر ملکی حملہ آور، فورن انویڈرز تھے جو 4000 برس پہلے، 4000 ایئرز پہلے، یعنی انڈس ویلی کے تقریباً 3-4 ہزار سال بعد سینٹرل ایشیا اور ایران کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ یہ قبائل انڈس ویلی کی طرح ترقی یافتہ تو نہیں تھے، لیکن ان کے پاس ایک بہت اہم طاقت تھی جو انہیں دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلنے میں مدد دے رہی تھی۔ یہ طاقت تھی گھوڑا۔ آرینز نے گھوڑوں کو سدھا کر ان پر سواری کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ 2 پہیوں والے بڑے بڑے رتھ بنا کر انہیں جنگوں اور شکار میں بھی استعمال کرتے تھے۔ گھوڑوں پر کنٹرول کی وجہ سے آرینز کو دور دراز علاقوں میں تیز رفتار سفر کرنے میں آسانی ہوتی تھی اور ان علاقوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی ان میں زیادہ ہو گئی تھی۔ تو اپنے گھوڑوں اور رتھوں پر سوار ہو کر آرین قبائل آہستہ آہستہ ہندوستان میں داخل ہوتے رہے۔ اس دور تک انڈس ویلی سویلائزیشن ویسے ہی ختم ہو چکی تھی، اس کے شہر ویران ہو رہے تھے اور ہندوستان میں مقامی آبادیاں تو تھیں لیکن ان میں آرینز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ چنانچہ دھیرے دھیرے آرینز نے ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔
اگلے سینکڑوں برس کے دوران آرینز کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، قبضہ جاری رہا۔ یہ آرینز دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے اور انہوں نے ہی بعد میں خود کو پھر ہندو کہنا شروع کر دیا۔ ہسٹورینز کے مطابق آرینز پہلے انڈس ویلی کے مختلف علاقوں، خاص طور پر پنجاب میں آ کر آباد ہوئے۔ اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ دیگر علاقوں میں مشرق ایسٹ کی سائڈ پر پھیلتے چلے گئے، آگے بڑھتے لے۔ جب یہ لوگ انڈس ویلی میں داخل ہوئے تھے تو یہاں کے مقامی باشندے جو پورو کہلاتے تھے، انہوں نے آرینز کا ڈٹ کر مقابلہ تو کیا تھا لیکن شکست کھائی۔ یہ باشندے غالباً انڈس ویلی سیولائزیشن ہی سے نکلے ہوئے لوگ تھے۔ یہ قبائلی نظام کے تحت رہتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، ان پر مذہبی رہنما حکومت کرتے تھے۔ پورو قبائل نے دریائے سندھ اور دوسرے دریاؤں پر، ندی نالوں پر بند باندھ کر آب پاشی کا ایک اچھا نظام بھی بنا رکھا تھا۔ حملہ آور آرینز نے پورو قبائل کو شکست دی اور پانی کے بند توڑ کر آب پاشی کا یہ نظام ختم کر دیا۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابیں جو وید کہلاتی ہیں، ان میں آرین دیوتا اندرا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے ایسے بے شمار بند توڑے تھے، یعنی اس کاروائی کو دیو مالائی اور مذہبی حیثیت بھی دے دی گئی۔ جب آرینز نے انڈس ویلی کے مشرق میں، ایسٹ میں، باقی ہندوستان میں پھیلنا شروع کیا تو وہ بہت سے مقامی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں آرین سوسائٹی نے اپنے ذات پات کے سسٹم میں پھر ضم کر لیا۔ ان لوگوں کو پہلے داس یعنی خدمتگار کہا گیا اور پھر انہیں شودر کہا جانے لگا۔ ہندو لیجنڈ کے مطابق ان کی 4 ذاتیں دیوتا برہما کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ برہمن برہما کے سر سے پیدا ہوئے، اس لیے وہ سب سے اونچی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مذہبی تعلیمات کو زبانی یاد رکھیں اور اگلی نسلوں کو منتقل کرتے رہیں۔ کھشتری جو حکمران اور فوجی ہیں وہ برہما کے بازوؤں سے نکلے ہیں۔ ویش جو کسان یا تاجر ہیں وہ برہما کے رانوں تھائیز سے نکلے ہیں، جبکہ شودر برہما کے پیروں سے بنے ہیں، اسی لیے وہ غلام اور خدمتگار ہیں۔ آرینز جب مشرق میں بہار اور اڑیسہ تک پہنچے تو انہیں وہاں سے لوہے کے ذخائر ملے۔ انہوں نے لوہے سے ہتھیار اور کھیتی باڑی کے اوزار تیار کیے اور اس کی مدد سے وہ پھر تیزی سے ترقی کرنے لگے۔ بہار سے لے کر دہلی تک نئے شہر آباد ہوئے، جن میں پاٹلی پتر یعنی موجودہ پٹنہ اور کاشی یا موجودہ بنارس بھی شامل تھے۔ اس طرح ایسٹ میں ایک الگ ہندو تہذیب ترقی کرنے لگی اور اسے گنگا جمنا کی تہذیب قرار دے دیا گیا، کیونکہ اس علاقے میں یہی 2 بڑے دریا بہتے تھے جن کے ساتھ ساتھ پھر بستیاں آباد تھیں، شہر آباد ہو رہے تھے۔ اب ایک طرف یہ گنگا جمنا کی تہذیب ترقی کر رہی تھی تو دوسری طرف انڈس ویلی یعنی موجودہ پاکستانی علاقوں میں بھی نئی تہذیبیں جنم لے رہی تھیں، آبادیاں بن رہی تھیں۔ چونکہ باقی ہندوستان کے مقابلے میں یہ جگہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے زیادہ قریب تھی، تو انہی کے اثرات بھی اس علاقے پر زیادہ گہرے تھے۔ سینٹرل ایشیا، افغانستان یا ایران میں جب بھی کوئی نئی امپائر بنتی تو وہ انڈیا یا انڈس ریور کے علاقوں یعنی موجودہ پاکستان کے بہت سے علاقوں کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیتی تھی۔ ان میں پہلی سب سے بڑی امپائر ایرانی ہخامنشی سلطنت اکامنائڈ امپائر تھی۔ یہ امپائر 550 BCE میں سائرس اعظم، جنہیں ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے قائم کی تھی۔ 5ویں صدی 5th century BCE میں یہ سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ اس دور میں انڈس ویلی یعنی موجودہ پاکستان کا زیادہ تر علاقہ اسی کے کنٹرول میں چلا گیا۔ ایکامنائڈ دور میں انڈس ویلی نے بہت ترقی کی۔ یہاں ٹیکسلا کا عظیم الشان شہر آباد ہوا جو بعد میں ہندوستان کے بہترین تعلیمی اداروں کا مرکز بنا۔ لیجنڈ ہے کہ اس شہر کو عظیم ایکامنائڈ شہنشاہ داریوس دی گریٹ جو 486 BCE میں فوت ہوئے، انہوں نے آباد کیا تھا۔ ٹیکسلا کے علاوہ اس وادی میں دوسرا بڑا شہر ملتان تھا، جسے ہندوستان کا قدیم ترین شہر بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے متعلق لیجنڈ ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت نوح نے آباد کیا تھا۔ اب ظاہر ہے اس کا ثبوت تو نہیں ہے، لیکن باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ملتان بہت ہی پرانا، غالباً 3000 برس پرانا شہر ہے۔ یہاں کبھی ملائی نام کا ایک قبیلہ بھی رہتا تھا اور غالباً اسی ملائی قبیلے کے نام پر اس شہر کا نام ملتان پڑا۔ نئے شہروں کے قیام کے علاوہ اس وقت انڈس ویلی میں ایک نئے مذہب نے بھی پھلنا پھولنا شروع کیا، جو کہ ہندو مت کے ذات پات کے نظام سے بہت مختلف تھا، بلکہ ذات پات کے خلاف تھا۔ یہ تھا بدھ مت۔ جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے اس کے پاپولر ورژن کے مطابق بدھ مت کے بانی مہاتما بدھ اصل میں ایک نیپالی راجا کے بیٹے تھے اور ان کا نام سدھارتھ گوتم تھا۔ وہ نوجوانی میں اپنا محل، بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگل ویرانے میں چلے گئے تھے اور انسانی تکلیفوں کا حل ڈھونڈتے رہے تھے۔ پھر بعض روایات کے مطابق انہیں موجودہ بھارتی صوبے بہار کے علاقے بدھ گیا میں ایک درخت کے نیچے نروان حاصل ہوا، یعنی انسانی تکلیفوں کا حل ان کی سمجھ میں آ گیا۔
انہوں نے دنیا کو یہ تصور دیا کہ انسان اپنے گناہوں کی سزا کے طور پر بار بار پیدا کیا جاتا ہے اور اسے تکلیفوں سے گزار کر سزا دی جاتی ہے۔ تاہم اگر وہ دنیا میں الگ تھلگ ہو کر پہاڑوں اور جنگلوں میں وقت گزارے اور خاص طرح کی جسمانی مشقت کرے تو اسے بار بار پیدا ہونے والے تکلیف دہ عمل سے مکتی مل جائے گی، یعنی نجات مل جائے گی۔ بدھ مت نے جنگیں ختم کر کے امن قائم کرنے کا درس دیا، انسانوں کو اونچی نیچی ذات میں تقسیم کرنے کے بجائے سب کی برابری کا درس دیا۔ یہ آئیڈیا لوگوں کے دلوں میں سرایت کر گیا۔ بدھ مت پھیلنے سے یہاں کے لوگوں کا ہندو دیوتاؤں پر یقین بھی کمزور پڑا، کیونکہ بدھ مت میں ہندوؤں کی طرز کے، آرینز کی طرز کے دیوتا تھے ہی نہیں، نہ ہی اس میں کسی اوتار کا ذکر تھا اور نہ ہی مرنے کے بعد کسی آخری زندگی کا، بعد کی مستقل زندگی کا کوئی تصور تھا۔ بدھ مت باقی ہندوستان کے ساتھ گنگا جمنا سویلائزیشن کے ساتھ انڈس ویلی سویلائزیشن میں بھی تیزی سے پھیلی۔ انڈس ویلی میں ٹیکسلا بدھ مت کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ یہاں بدھ مت کے تعلیمی ادارے اور ہاسٹلز قائم ہوئے اور قریبی ملکوں حتیٰ کہ چین سے بھی لوگ یہاں بدھ مت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ سوات میں بھی بدھ مت کی درسگاہیں قائم ہوئیں، یونیورسٹیز بنی۔ انڈس ویلی پر بدھ مت کے اثرات تقریباً 1000 برس 1000 ایئرس یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک پھر قائم رہے۔ لیکن جب اکمنیڈ امپائر کے تحت انڈس ویلی بدھ مت کا گڑھ بن چکی تھی تو اس دوران تاریخ نے ایک اور بڑی کروٹ لی۔ 331 BCE میں سکندر یونانی نے داریوس III کو گوگامیلا کی جنگ میں شکست دے کر اکمنیڈ امپائر، یہ پرشین امپائر، ختم کر دی۔ دیکھو سونو جانو پر اسکندر اعظم کی مکمل بایوگرافی موجود ہے، جہاں آپ اس جنگ کی زیادہ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اسکندر اعظم نے صرف اکمنیڈ امپائر ہی ختم نہیں کی، بلکہ وہ تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے انڈس ویلی میں بھی داخل ہوا۔ اس وقت اس علاقے میں کئی چھوٹی بڑی ریاستیں موجود تھیں۔ ٹیکسلا بھی ایک خود مختار اسٹیٹ میں ڈھل چکا تھا، لیکن ٹیکسلا کے حکمران راجا امبی نے اسکندر اعظم سے مقابلے کے بجائے سرنڈر کر دیا۔ اسکندر اعظم نے مزید پیش قدمی کی اور دریا جہلم تک آ گیا۔ دریا جہلم کے مشرقی کنارے پر راجا پورس کی حکومت تھی، انہوں نے اسکندر اعظم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یونانی ہسٹورینز کے مطابق اس جنگ میں راجا پورس کو شکست ہوئی تھی۔ یہ ساری کہانی بھی آپ DSJ کی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یونانی ہسٹورینز کے مطابق اسکندر اعظم نے راجا پورس کو ان کی ریاست واپس کر دی تھی اور انہیں اپنا اتحادی بنا لیا تھا۔ لیکن دوستو، راجا پورس کی شکست والی اس کہانی کو برصغیر سب کانٹیننٹ کے ماڈرن ہسٹورینز اتنا درست نہیں مانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ راجا پورس کی شکست کی کہانی یونانیوں کے درباری ہسٹورینز نے گھڑی تھی۔ اصل قصہ تو یہ ہے ان کے نزدیک کہ اسکندر اعظم کو یا تو شکست ہوئی تھی راجا پورس کے ہاتھوں، یا پھر یہ جنگ بے نتیجہ رہی تھی اور آخر میں اسکندر اعظم کو راجا پورس سے صلح کرنا پڑی تھی۔ بہرحال دوستو، انٹرنیشنل لیول پر اس ہسٹری کا پاپولر ورژن یہی ہے کہ راجا پورس نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، بلکہ وہ لڑتا ہوا زخمی ہوا اور گرفتار ہو کر الیگزینڈر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسکندر اعظم نے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ پورس نے کہا، وہی جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ تو بہرحال راجا پورس سے جنگ کے بعد اسکندر اعظم پنجاب میں دریائے بیاس کے کنارے تک گیا، تاہم اس نے دریا عبور نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تب تک گنگا جمنا کی تہذیب میں، یعنی جہاں آج بھارت ہے، جہاں آرینز کی ایک طاقتور امپائر نندا سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ یہ سلطنت مشرق میں بنگال سے لے کر مغرب میں پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا دارالحکومت پاٹلی پتر یعنی موجودہ پٹنہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس ریاست کے پاس لاکھوں کا ایک لشکر تھا۔ سکندر یونانی کے طویل جنگی مہمات سے تھکے ہوئے فوجی نندا امپائر کی فوجی طاقت کی خبریں سن کر ہی گھبرا چکے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اپنے سپاہیوں کی بغاوت کے خوف سے اسکندر اعظم کو مجبوراً واپسی کا راستہ پھر لینا پڑا۔ تاہم واپسی کے دوران وہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے بحیرہ عرب، عربین سی تک گیا اور راستے میں تمام علاقوں کو فتح کیا۔ اس دوران اس کا مقابلہ ملتان کے ملائی باشندوں سے بھی ہوا۔ اس جنگ میں اس کے سینے پر ایک تیر کا گہرا زخم بھی لگا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوا اور کئی دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا۔ یونانی فوجیوں کو اپنے بادشاہ کے زخمی ہونے کا اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے ملتان اور اس کے ارد گرد کی آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ مقامی لوگوں کا قتل عام کیا گیا یا انہیں غلام بنا کر ساتھ لے جایا گیا۔ اسکندر اعظم نے ان جگہوں کے دوران ہی پنجاب میں ایک شہر بھی بسایا تھا، جس کا نام اس نے اپنے محبوب گھوڑے بیوسفالا کے نام پر رکھا تھا۔ یہی بیوسفالا پھر بگڑتا بگڑتا پھالیا بن گیا، جو آج بھی پاکستانی پنجاب کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا شہر نکایا بھی اس نے بسایا تھا، جو کہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اسکندر اعظم نے اپنی فوج کے ایک بڑے حصے کو بحیرہ عرب، عربین سی کے راستے عراق بھیج دیا تھا۔
جبکہ وہ خود بلوچستان کے راستے زمینی سفر کرتے ہوئے ایران گیا اور وہاں سے بابل چلا گیا۔ سکندر یونانی نے اپنی فوج کے بڑے حصے کو بحیرہ عرب عریبین سی کے راستے عراق بھیج دیا، جبکہ وہ خود بلوچستان کے راستے زمینی سفر کرتے ہوئے ایران گیا اور وہاں سے پھر بابل چلا آیا، جہاں پھر جون 323 BCE میں کسی وقت 32 سالہ سکندر اعظم کی موت ہو گئی۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ شاید ملتان میں جو تیر اسے سینے پر لگا تھا وہی اس کی موت کا باعث بنا۔ سکندر یونانی کے انڈس ویلی سے واپسی کے بعد اس وادی میں ایک ایسی ہلچل پیدا ہوئی جس نے ہندوستان میں پھر ایک نئی امپائر کی بنیاد رکھی۔ ہوا یہ کہ ٹیکسلا سے تعلق رکھنے والے جین مت کے پجاری چانکیہ نے ایک نوجوان چندرگپت موریہ کی سرپرستی کی اور یونانی قبضے کے خلاف جنگ چھیڑی۔ پہلی بار ہندوستان کے کسی علاقے کے لوگوں نے بیرونی حملہ آوروں کے خلاف اس طرح منظم انداز میں تلوار اٹھائی تھی۔ انہوں نے یونانی فوجیوں کو خطے سے نکال باہر کیا۔ اس کے علاوہ چندرگپت نے پارٹی پتر کو فتح کر کے نندا امپائر کا خاتمہ کر دیا اور مورین امپائر موریہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اسکندر اعظم کے بعد افغانستان پر حکومت کرنے والے ان کے جنرل سلیوکس کو بھی شکست دی۔ اس شکست کے بعد جنرل سلیوکس یونانی نے اپنی بیٹی کی شادی چندرگپت سے کر دی، جبکہ بدلے میں انہیں 500 ہاتھیوں کا تحفہ بھی ملا۔ چندرگپت کے دور میں انڈس ویلی اور افغانستان کا ایک بڑا علاقہ بھی ہندوستانی امپائر کا حصہ تھا۔ چندرگپت کے پوتے گرینڈ سن اشوکا نے 268 سے 232 BCE تک تقریباً 36 سال پھر حکومت کی۔ اس دوران ان کی زندگی میں ایک انقلاب آیا جس نے انہیں بدھ مت قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہوا یہ کہ اپنی حکومت کے 8ویں برس انہیں ایک خوفناک جنگ لڑنا پڑی۔ یہ جنگ موجودہ بھارتی صوبے اڑیسہ کی ایک ریاست کلنگا کے خلاف تھی۔ اشوکا نے جنگ جیت کر کلنگا کو فتح تو کر لیا، تاہم اس لڑائی میں جو خون خرابہ ہوا اس نے انہیں بہت پریشان کیا۔ اشوکا کے اپنے اندازے کے مطابق کلنگا کے کم از کم 1 لاکھ لوگ مارے گئے تھے اور 1.5 لاکھ گرفتار تھے۔ اشوکا نے جنگ کی تباہ کاریاں دیکھ کر اس سے توبہ کر لی اور بدھ مت کو امن کا مذہب مان کر اپنا لیا۔ پھر اشوکا نے بطور حکمران بدھ مت کو پھیلانا شروع کیا۔ انہوں نے پتھر کی تختیوں پر بدھ مت کی تعلیمات لکھوا کر پوری مورین امپائر جو کہ ہندوستان سے افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی، انڈس ویلی بھی اس کا حصہ تھی، اس میں بھجوائی۔ انہیں ہر بڑے شہر اور اہم مقام پر نصب کیا گیا۔ پاکستان میں بھی یہ آپ کو مانسہرہ میں، ٹیکسلا میں آج بھی نظر آئیں گی۔ بھارت میں اشوکا دور کی یہی تحریریں آپ کو پلرز پر بہار اور دہلی سمیت کئی جگہوں پر نظر آئیں گی۔ افغانستان میں بھی کندھار میں ایسے پتھر موجود ہیں جن پر اشوکا نے بدھ مت کی تعلیمات لکھوا کر بھیجی تھیں۔ یہ پتھروں پر لکھی تحریریں ان تینوں ملکوں بلکہ بنگلہ دیش میں بھی موجود ہیں۔ یہ وادی سندھ، انڈس ویلی اور گنگا جمنا کی تہذیب کا قدیم ترین تحریری ریکارڈ ہے جو درست حالت میں موجود ہے۔ اشوکا کی موت کے بعد انڈس ویلی مورین امپائر کی گرفت سے نکل گئی۔ اس کے بعد اگلے کئی 100 برس تک یہ علاقہ مختلف سلطنتوں کا حصہ رہا۔ ان میں ایک اہم سلطنت افغانستان کی گریکو بیکٹیرین سلطنت تھی۔ یہ ان یونانیوں نے قائم کی تھی جو اسکندر اعظم کے افغانستان پر حملے کے بعد یہی ٹھہر گئے تھے۔ انہوں نے اپنی امپائر کو پھیلا کر دریائے سندھ، اس انڈس ویلی، انڈیا کے مغربی کنارے تک پوری انڈس ویلی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ گریکو بیکٹیرین سلطنت 256 BCE سے 125 BCE تک قائم رہی۔ اس سلطنت کے دور میں گندھارا آرٹ کو بہت فروغ ملا۔ گندھارا کیا ہے؟ گندھارا دراصل ایک قبیلے کا نام تھا جو پاکستان کے موجودہ صوبے KP کے خیبر پختونخوا میں کسی جگہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا ذکر ہندوؤں کی مذہبی کتاب رگ وید میں بھی ملتا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ قبیلہ شاید 3200 سال پہلے کے زمانے میں موجود تھا۔ اسی کے نام پر اس علاقے کو اور وہاں کی تہذیب کو گندھارا تہذیب، گندھارا سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ یونانیوں کی آمد سے پہلے اس علاقے کے لوگ بدھ مت قبول کر چکے تھے۔ جب اس خطے پر یونانی حکومت قائم ہوئی تو بدھ آرٹ اور یونانی آرٹ کے ملاپ سے ایک نئی شکل وجود میں آئی اور اسے گندھارا آرٹ کہا گیا۔ اس آرٹ کے تحت بے شمار مجسمے اور تصاویر وغیرہ بنائی گئیں۔ موجودہ پشاور اور وادی سوات گندھارا تہذیب کا گہوارہ بن گئے تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور گریکو بیکٹیرین سلطنت بھی ماضی کی بہت سی امپائر کی طرح اپنی کچھ یادگاریں چھوڑ کر مٹ گئی۔ 6 صدی 6th century CE تک انڈس ویلی کے مختلف حصے سینٹرل ایشیا سے آنے والے قبائل کے زیر اثر رہے۔ ان میں سیستانی تھے، کاشانی تھے اور ہن قبائل بھی شامل تھے جو کہ سب سینٹرل ایشیا سے آئے تھے، اس گراس لینڈ سے آئے تھے جو آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں۔ ان سب نے انڈس ویلی کے مختلف علاقوں پر کچھ عرصہ حکومت بھی کی،
تاہم آہستہ آہستہ مقامی لوگوں نے انہیں اپنے علاقوں سے نکال باہر کیا۔ اسی دور میں یعنی 6 صدی 6 سینچری CE میں ہنس کے ساتھ راجپوت، جاٹ اور گوجر قبائل بھی انڈس ویلی میں داخل ہو چکے تھے۔ اس دور میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب انڈس ویلی یعنی دریائے سندھ کے ارد گرد کی تہذیبی زمین ہندوستان کی ایک اور طاقتور سلطنت گپتا امپائر کے زیر اثر چلی گئی تھی۔ اسے آپ دوستو چندر گپت موریہ والا امپائر گپتا امپائر مت سمجھے گا۔ چندر گپت نے مورین امپائر کی بنیاد رکھی تھی، گپتا امپائر کی نہیں، جو 2300 برس 2300 ایئرز پہلے قائم ہوئی تھی، جبکہ گپتا امپائر تقریباً 1600 ایئرز پہلے کے زمانے میں قائم ہوئی تھی۔ گپتا امپائر کے زیر اثر انڈس ویلی میں ہندو مت دوبارہ پھیل گیا اور بدھ مت کے ماننے والے کم ہوتے چلے گئے۔ اس کے علاوہ یہاں پہلی بار جاگیرداری نظام قائم ہوا اور کئی دیگر سماجی تبدیلیاں آئیں۔ تاہم اس سلطنت کے خاتمے کے بعد انڈس ویلی کا علاقہ زیادہ تر پھر مقامی حکمرانوں کے زیر اثر ہی رہا اور کسی بڑی ہندوستانی امپائر سے نہیں جڑا، گنگا جمنا کی تہذیب سے بھی نہیں جڑا اور مغرب کی طرف سے بھی کسی تہذیب نے اس کے اوپر اس طرح سے قبضہ کر کے اسے اپنا حصہ نہیں بنایا۔ 6 صدی 6 سینچری کے بعد کا دور دوستو پھر وہ دور ہے جس میں انڈس ویلی سویلائزیشن ہندوستان پہلے چھوٹی بڑی سلطنتوں میں خود بٹ گیا اور پھر وہ وقت آیا جب یہاں عربوں نے، مسلمانوں نے قدم رکھا۔ 8ویں صدی 8 سینچری سے پھر ہندوستان کی جدید تاریخ شروع ہوتی ہے، وہ تاریخ جو محمد بن قاسم کے حملوں سے شروع ہو کر مختلف مسلم امپائرز اور برٹش ایرا سے گزرتے ہوئے پھر جدید دور کے پاکستان اور بھارت تک پہنچتی ہے۔ یہ ساری تاریخ دوستو، یہ جو ماڈرن تاریخ ہے، اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سی تاریخ ہم آپ کو اپنے ویلاگز اور DSJ ڈاکومنٹریز میں پہلے ہی دکھا چکے ہیں۔ مائی کیورس فیلوز، انڈس ویلی کا زیادہ تر علاقہ وہ ہے جہاں آج پاکستان قائم ہے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کے ختم ہونے کے بعد اس علاقے کی 4000 سالہ تاریخ میں بہت سی نسلوں کے لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے اور مقامی آبادی میں گھل مل گئے۔ ان میں آرینز سمیت بے شمار قومیں تھیں۔ خاص طور پر سینٹرل ایشین قبائل بڑے پیمانے پر یہاں آباد ہوئے۔ آج پاکستان کی زیادہ تر آبادی انہی لوگوں پر مشتمل ہے جو ان تمام قوموں، نسلوں اور مقامی آبادیوں کے ملاپ سے وجود میں آئی تھی، اور ظاہر ہے اس میں قدیم ترین انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کے ڈسینڈنٹس بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے بہت سے خاندان اپنا شجرہ نسب عربوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور جوڑتے ہیں۔ تاہم ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ عرب خطے سے کبھی بھی ہندوستان کی طرف کوئی اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی۔ اسی لیے اس بات کا امکان بہت ہی کم ہے کہ پاکستانیوں کی اکثریت عرب نژاد باشندوں پر مشتمل ہو۔ یہ لوگ یعنی ہندوستان کے انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ اسی دھرتی کے بیٹے ہیں اور ان کی شناخت، آئیڈینٹی انڈس ویلی ہی سے وابستہ ہے۔ جہاں تک آرینز کی بات ہے تو وہ بھی ہندوستان یا انڈس ویلی کے مقامی باشندے تو نہیں تھے، تاہم 4000 برس پہلے انہوں نے انڈس ویلی اور ہندوستان کی طرف ہجرت کرنا شروع کی اور پھر وہ یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اب وہ بھی اسی طرح سن آف سوئل ہیں جیسے کہ قدیم انڈس ویلی سویلائزیشن کے وہ لوگ جو ہڑپا اور موہنجودڑو میں رہتے تھے اور پھر مختلف جگہوں پر بکھر گئے۔ تو ساتھیو، جو سوال ہم نے ویڈیو کے شروع میں رکھا تھا کہ یہ لوگ جو دریائے سندھ کے دونوں طرف بستے ہیں، جو علاقہ آج پاکستان ہے، یہاں کے رہنے والے اصل میں کون ہیں، اس کا جواب اس ویلاگ میں آپ کو مل چکا ہوگا۔ وہ کہ یہ ایک بہت زیادہ پھیلی ہوئی تاریخ کی ایک بہت مختصر ڈاکومنٹری تھی، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں تمام اہم سوالات کے جوابات آ جائیں اور کچھ اہم واقعات بھی، ضروری واقعات آ جائیں، تاکہ کوئی بھی سن آف دا سوئل، دھرتی کا باشندہ، اپنی روٹس کو، اپنی تاریخی وابستگیوں کو جان سکے۔ آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ تقسیم ہندوستان کے وقت جو اس خطے کا نام پاکستان رکھا گیا تو اس کی مخالفت کیوں کی جاتی تھی؟ کیونکہ یہ نام ہی مس لیڈنگ ہے اور یہاں کے لوگوں کو ان کی تاریخ سے کاٹ دیتا ہے۔ حالانکہ تاریخی طور پر جس ہند، سندھ اور انڈیا کی بات ہوتی تھی وہ گنگا جمنا کی تہذیب نہیں، بلکہ یہی دریائے سندھ کے دونوں طرف بسنے والے لوگوں کی تہذیب تھی جس کی بات ہوا کرتی تھی۔ لیکن تقسیم ہندوستان کے وقت یہاں کے لوگوں کی تاریخ کے ساتھ سب سے بڑی جو ایک زیادتی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ان کی تاریخ سے کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے، اس کا نام بدل کر۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ دریائے سندھ ہی کے بچے ہیں، وہ بچے جن کے ساتھ صدیوں میں دوسری قوموں کے لوگ بھی آ کر آباد ہوتے چلے گئے اور یہاں کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے چلے گئے اور پھر 5 دریاؤں اور ہمالیہ کی ڈھلوانوں پر ہمیشہ کے لیے بس گئے۔ یہ ہماری تاریخ ہے اور اس میں بہت کچھ اچھا بھی ہے، بہت کچھ برا بھی ہے، جیسا کہ ہر کسی قوم کی تاریخ میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہم ہیں، یہی ہماری تاریخ ہے اور کوئی کتنا بھی زور لگائے اپنی تاریخ کو خود سے جدا نہیں کر سکتا۔
دوستو آپ نے انڈس ویلی سویلائزیشن سے آج تک کے دور کی یہ مختصر سی تاریخ دیکھی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ محمد بن قاسم یعنی عربوں کی وادی سندھ میں آمد کیسے ہوئی، اس وقت یہاں کون لوگ آباد تھے، تو آپ اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ غزہ میں ٹنل وارفیئر کیسے لڑی گئی، اور یہ رہی تھیوری آف ایوولوشن سیریز۔